अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आप सब से दोबारा मुलाकात हो रही है। इस बीच हमने एक वक्फ़ा यानी एक गैप लिया था। ये वक्फ़ा या ये गैप हमेशा हमारे लिए नुकसानदेह साबित नहीं होता, बल्कि कई बार ये हमारे लिए रहमत बन जाता है, क्योंकि यही लम्हे होते हैं जो हमें सोचने, समझने और अपनी सिमत दुरुस्त करने का मौका देते हैं। तो इस गैप में हमने भी सोचा, समझा और कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा से पॉडकास्ट को लेके आपके सामने आए। तो चलिए हम अपना पिटारा खोलते हैं और देखते हैं कि आज के ख़ज़ाने में क्या है। आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प लफ्ज़ के बारे में। जी हाँ, जो शायद हम सब की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, और वो लफ्ज़ है काश। काश ये होता, काश ये ना होता, काश ये फ़ैसला मैंने लिया होता, काश ये फ़ैसला मैंने नहीं लिया होता। ये एक बहुत ही छोटा सा लफ्ज़ है, मगर ये हमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों से काटकर माज़ी के अंधेरे में क़ैद कर देता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ के बारे में हमें एक सुनहरी उसूल दिया। आपने फरमाया, अगर तुम्हें कोई बात पेश आए तो ये ना कहो कि काश मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, बल्कि कहो अल्लाह ने जो चाहा वही हुआ, क्योंकि काश शैतान के अमल का दरवाज़ा खोल देता है। सुभान अल्लाह। यानी काश सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल में शैतान के वसवसे की चाबी है। ये हमें अल्लाह के तकदीर पर शक करवाती है और हमें मायूसी में धकेल देती है। तो चलिए चलते हैं सिस्टर फ़ाइज़ा के पास और काश के टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर फ़ाइज़ा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जज़ाकिल्लाह खैर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी अगेन। तो आज जो आपका सवाल है काश के बारे में, तो इस काश को लेकर हमारी ज़िंदगी में हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ही मज़लूमियत के दायरे में रखते हैं, या फिर हम अपने आप फील बैड करते रहते हैं कि काश मेरी ज़िंदगी में ये होता, काश मेरी ज़िंदगी में वो होता, काश मैं ऐसा ना करता तो ये होता, और अगर काश मैं ऐसा कर लेता तो ये होता। तो बात ये है कि ये काश हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा क्यों बना, कब और कैसे बना। असल में बात ये है कि काश जब इंसान की ज़िंदगी में आता है तो ये इंसान को उसकी अपने अल्लाह से ताल्लुक़ के बारे में भी बताता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी लिख दिया और हदीसों से भी हमें मालूम होता है कि इंसान को अल्लाह की क़ज़ा व क़दर पे राज़ी रहना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं गए और वहाँ पे हमें कुछ बात कहनी थी, किसी ने कुछ कहा और हम जवाब ना दे पाए, और हमने आके सोचा काश कि उस वक्त मुझे बर वक्त ये वाला जवाब आ जाता तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देता, और इसी तरह के जुमले। और कभी कभी काश इंसान उन चीज़ों के बारे में भी करता है जो उसको नहीं मिली भी होती। वो अपनी फ्रेंड को देखता है, उनके पास एक लंबी सी गाड़ी है जो उन्होंने अभी नहीं ख़रीदी है, और उसका दिल एकदम किसी भी एक फीलिंग से भर जाता है, चाहे वो हसद की फ़ीलिंग हो, चाहे वो रश्क की फ़ीलिंग हो, चाहे वो मोहब्बत ही की फ़ीलिंग क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल में आता है ख़्याल ज़रूर कि काश कि मेरे पास भी ऐसा होता, मुझे भी गाड़ी चलाने को मिल जाती, या मेरे बच्चे की भी शादी उस जगह हो जाती जहाँ के फ़लाँ के बच्चे की हुई, और इसी तरह की हज़ारों बातें। जब हम कुरान में सूरह कहफ में हम दो दोस्तों का किस्सा पढ़ते हैं तो उसमें भी यही पढ़ा है ना कि एक दोस्त अमीर होता है और वो दूसरा दोस्त जो होता है वो गरीब होता है, लेकिन
وہ دوسرا جو غریب دوست ہوتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کاش کہ میرے پاس بھی یہ ہوتا، بلکہ اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا اللہ چاہے تو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اگر اس نے تجھے دیا تو وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ ہے وہ جملہ جو ہم مسلمانوں کو بولنا چاہیے۔ اگر آپ کسی چیز سے، کسی کی بات سے، کسی کے پیسوں سے، کسی کے مال سے، کسی کی اولاد کی تربیت سے، یا کسی بھی طرح سے آپ کسی سے امپریس ہیں، تو یہ مت کہیے کہ کاش کہ مجھے بھی ملتا، بلکہ یہ کہیے کہ اللہ نے اس کو دیا تو اللہ مجھے بھی دے دے۔ یہ رویہ مناسب رویہ ہے۔ اور اگر ہم کاش ان معاملوں میں کہیں کہ کاش ایسا ہوتا، کہ ویسا ہوتا، کہ میں یہ کہتی تو میں وہ ہوتا، تو اس موقع پر جب آپ کاش کہیں تو اس وقت اللہ کی اس قرآن کی اس آیت کو یاد کر لیجئے کہ جو کہ اللہ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں فرمائی کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے اس کتاب میں نہ لکھ لیا ہو، تو ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ کی قضاء و قدر بھی پتہ چلتی ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو کاش کے جملوں میں ڈالتے ہیں تو ہم اپنے ہی آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ کاش کہنا ہمارے دل کو ایک عجیب سی بے چینی دیتا ہے، اور ہمیں اپنے اوپر سے عجیب سا غصہ سا آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کرا۔ اگر ہم اسی چیز کو حدیث کے پیرائے میں بھی سمجھنا چاہیں تو ہم اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، ہم اللہ کی یہ والی آیت کو بھی یاد کر لیتے ہیں، قدر اللہ وما شاء فعل، یعنی کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے یا اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ کاش کا جملہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ یقین جانیے، جس دن آپ نے اپنے آپ کو یہ سیٹسفیکشن دے دی نا کہ جو ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے اور یہی مناسب طریقہ ہے، اگر مجھے فلاں چیز نہیں ملی تو یہی بہترین حل ہے میرے لیے، اور اگر مجھے فلاں چیز مل گئی تو یہی بہترین حل تھا۔ اور آپ کے کاش کہنے سے کہ کاش کہ میں ایسا کرتا، یا میں وہاں جاتا، یا میں وہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر ہماری زندگی میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ذرا سا یہ کام کر لیتا تو یہ ایسا بالکل نہ ہوتا، اور اگر میں ذرا سے مزید معلومات اور تحقیقات کر لیتا تو میری بچی کی شادی میں کبھی بھی یہاں نہ کرتا۔ تو ان جملوں کو اپنی زندگی سے نکال لیجئے، کیونکہ یہاں پر جب انسان ایسے جملے بولتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بیسیکلی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میری زندگی میں جو ہو رہا ہے نا یہ میرے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہے، اس میں تیرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تیرا کوئی وہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا عمل دخل نہیں ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کا عمل دخل ہر چیز میں ہوتا ہے، اور اللہ انسانوں کو اس کے رویوں کے ریاکشن سے ٹیسٹ کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کوئی چیز موقع پر بھلوا دیتا ہے اور بعد میں جب آپ کو وہ چیز یاد آتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، تو یہ جو آپ کا ریاکشن ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے آپ کو چیک کرتا ہے اور آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے، عمل کا نقطہ کیا ہے کہ اگر یہ کہنا کہ اف اونلی، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے نا واٹ اف کے سینیریو میں رہتے ہیں، واٹ اف یا اف اونلی ایسا ہوتا، تو اس سے انسان کے دل میں ریگریٹس آتے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے کیا ہے، یہ ایک شیطان کا ٹریپ ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم یہ کر لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اپنے آپ کو اس شیطان کے ٹریپ سے بچانے کی پوری کوشش کریے، اور یہ کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی ایکنالجمنٹ کر کے، اس کو محسوس کر کے، اس کے بارے میں سوچ کر۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا ہمیں ایک بیلنس زندگی گزارنے کا حل دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنی سے پوری کوشش کریے، پلاننگ کریے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی جس کا خلاصہ ہے کہ اپنے کیمل کو، اپنے اونٹ کو پہلے باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو اپنے کام کریے اور اس کے بعد پھر وہ کر ڈالیے جو کہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ کام غلط ہو جائیں یا اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے تو پھر آپ اپنے آپ کو بلیم مت کریے، اور یہ کہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی مصلحت تھی، ایسے ہی ہونا ہوگا۔ اور یہ مصلحت کا ورڈ بھی ہم لوگ جب یوز کرتے ہیں نا تو دل سے ہمارے دل میں یہ سمجھ آ نہیں رہی ہوتی، کیونکہ ہمارے ذہن کی مناسب اور چھوٹی سی سوچ میں یہ مصلحت کا ورڈ گھس نہیں رہا ہوتا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس میں اتنی گہری مصلحت تھی کہ اگر یہ کام ہو جاتا جیسے کہ میں چاہ رہا تھا تو بہت بڑا میرا نقصان ہو جاتا۔
یہ جملہ اپنے آپ کو دہرائیے، کیونکہ اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، بجائے یہ کہ آپ اس غم میں مبتلا ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کا معاملہ طے کرا اور لڑکی والے بھی خوش، لڑکے والے بھی خوش، لڑکا لڑکی بھی خوش، نکاح نامہ بھی تیار اور وینیو بھی طے اور کارڈ بھی بٹ چکے۔ ابھی کارڈ بٹ چکے، لوگوں کو پتہ چل چکا، لوگوں نے آپ کو مبارکبادیں دینے کے فون کال بھی شروع کر دیے، اور ایک دم سے معلوم ہوا کہ شادی کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہی۔ وجہ جو بھی ہو، اس وقت ہم وجہوں کی بات میں نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف اس وقت یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا۔ پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ پہلا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد آپ کو دوسرا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا، اور اللہ مجھے اس کے بدلے بہتر رشتہ دے گا، بہتر معاملہ ہوگا، بہترین جگہ اس بچے کی شادی ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر میں پہلے سے ذرا سی معلومات اور کر لیتا، یا پھر لڑکا لڑکی ذرا سے تھوڑے دنوں اور اپنی گپ شپ لگا لیتے، ایک دوسرے کو جان لیتے، تو پھر شاید ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھو تو ذرا مجھے زمانے میں کتنی سبکی ہوئی، میری تو ناک کٹ کے رہ گئی، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو عمل کی بات کیا نکلی کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دیجئے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ پہ توکل ہے، تو پھر توکل کر کے بھی دکھائیے، اپنے جملوں میں اس توکل کو ڈھالیے بھی۔ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے ریفلیکشن کرنے میں اور ریگریٹ کرنے میں۔ کیا مطلب ہوا کہ جب آپ کسی چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ ہاں میری فلاں جگہ جینوئن غلطی ہوئی، وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ریگریٹ ہے نا، کاش یہ غلط ہو جاتا ہے، تو ریفلیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ تو الاؤڈ ہے۔ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھیے تاکہ آئندہ وہ غلطی دوبارہ ریپیٹ نہ کریں۔ لیکن ریگریٹ کیا ہے؟ صرف بلیم کرنا، ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہوتا، یہ چیز غلط ہے۔ تو آپ ضرور ریفلیکشن کریے، آپ کے کوئی بھی جو بھی ڈیسیجنز تھے، ان میں جو بھی غلطیاں آپ سے ہوئی ہوں تو ان کو صحیح کرنے کی، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریے، اور یہی ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس چیز کی کوشش کرو جس میں تمہیں فائدہ ملے، اور اللہ کی مدد مانگو، اور کبھی بھی اپنے آپ کو بالکل بے یار و مددگار نہیں سمجھو۔ اور اگر جب تمہارے پاس کوئی چیز آئے تو پھر یہ جملہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا، ویسا کیا ہوتا، یہ کر لیا تھا، وہ کر لیا تھا تو یہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قدر و اللہ کے خلاف ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ کہو، کہنا کیا چاہیے؟ قدرہ اللہ وما شاء فعل، یعنی کہ جو اللہ نے کیا وہ صحیح کیا، اور ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، مجھے چاہے معلوم ہونا ہو لیکن ہونا بالکل ایسے ہی چاہیے تھا۔ in other words، اپنی زندگی کو ان کاش کے جملوں سے نکال دیجئے، اور اپنے آپ کو خوش و خرم اور مطمئن زندگی جینے کا موقع دیجئے۔ یقین جانیے، جس دن آپ اپنے جملوں پہ غور کرنا شروع کریں گی تو آپ کو یہ ریگریٹس ہونا بند ہو جائیں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہاں دیکھو تو جب میری ساس مجھے یہ بول رہی تھی اس وقت تو میں چپ رہی، میرے منہ میں جملہ نہیں آیا، اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ مجھے تو ان کو یہ جواب دینا تھا۔ تو بھئی اچھا ہی ہوا آپ کے منہ میں وہ جملہ نہیں آیا، کیونکہ اگر آپ بول دیتی تو پھر اور زیادہ بات بگڑ جاتی۔ تو جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ عقل ضرور استعمال کریے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ غلط موقعوں پر غلط عقل مت لڑانے کی کوشش کریے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری میری پلاننگ ہے، یہ سارا میرا نتیجہ ہے، یہ میں نے ایسے کیا تو ویسا ہوا۔ تو بات یہ ہے، آخر میں ایک خلاصے کے طور پر ایک جملہ یاد رکھیے کہ جو ہوا وہ اچھا ہوا، اس کو ایسے ہی ہونا تھا، اور میں اسی میں راضی ہوں یا اللہ۔ بس آج مجھے آپ سے یہی کہنا تھا۔ انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں اگلی دفعہ۔ جی سامعین، یعنی ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کاش کے پنجے میں قید کر دیں گے تو ہم حال کی نعمتوں کو کیسے گزاریں گے؟ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے موجود رحمتوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کاش ہمیں ماضی کے زنجیروں میں جکڑ کر مستقبل کے روشنی سے محروم کر دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ تقدیر تھی، اب جو ہے وہ ہمارا امتحان ہے، اور جو آنے والا ہے وہ اللہ کی رحمت پر ہمارا یقین۔ تو یاد رکھیے، کاش ایک مایوسی ہے مگر الحمدللہ امید ہے، کاش شیطان کا وسوسہ ہے مگر اللہ پہ بھروسہ ایمان ہے۔ تو آئیے ہم دل سے یہ عہد کریں
کہ اب ہم کاش کے اسیر نہیں رہیں گے، کیونکہ جو شخص کاش سے نکل کر یقین اور شکر کے ساتھ جیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو سکون، برکت اور روشنی سے بھر دیتا ہے۔ تو ہم سب یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا دے، ہمارے دل کو شکوے سے پاک کر دے اور شکر گزار بنا دے، اور ہمیں ماضی کے کاش کی بجائے حال کے الحمدللہ میں جینے والا بنا دے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے اور سسٹر ارشیا کی طرف سے اللہ حافظ۔